Hello and welcome to the latest episode of Post Market Analysis. Today is 15th of April 2025. आज की जो वीडियो है उसमें हमने अपना जो रोज़ाना का एक वीडियो का फॉर्मेट है उसको चेंज किया और आज की वीडियो का आगाज़ हम अपने नॉर्मल वीडियोस के जो लास्ट पोर्शन होता है उससे कर रहे हैं, जहाँ पे हम रोज़ाना की वीडियो को रैप अप करके आपके साथ बात करते हैं। इस चेंज का बुनियादी मकसद आज की मार्केट परफॉर्मेंस और आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एरिया में देखने में आ रही है इस वक्त तक। जो टेक्निकल चार्ट्स हैं जिस पे अभी हम आज से बात करेंगे उसने मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है उसको काफ़ी सेंसिटिव बना दिया है। सो जहाँ पे हम देखते हैं कि आप में से अक्सर लोग पूरी वीडियोस देखने को प्रेफर नहीं करते, इसीलिए अपने जो सेलेक्टिव आपकी जो चॉइस होती है उसी पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो आज हमने सोचा कि थोड़ा सा जो वीडियो का फॉर्मेट है उसको चेंज करें और जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम शुरू में करें, ताकि अगर आप उसके बाद वीडियो नहीं भी देखना चाहते सो हमारा मैसेज कन्वे हो जाए। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो आज की मार्केट परफॉर्मेंस है ऑल्दो बज़ाहिर वो एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी, जहाँ पे मार्केट ने 385 पॉइंट्स ऐड करके 1,16,775 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई। बट वहीं पे मार्केट की क्लोजिंग में बहुत से जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग जनरेट हुए हैं, जिसकी वजह से कल जो आने वाला है उसके बारे में काफ़ी कंसर्न्स रेज हो चुके हैं। सो उन पे हम चल के बात करेंगे। बट जो आज की हमारी वीडियो का मैसेज है आपके लिए, जहाँ पे मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, मार्केट लेवल्स अचीव करके हमें दिखा रही है, वहीं पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन शायद ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए कि अपनी जो एग्ज़िट स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप अभी से मुरतब कर लें, क्योंकि आप जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में आगे लेवल्स आएंगे या जो आगे आने वाले दिनों की जो परफॉर्मेंस है आज वो उसमें तेज़ी भी आएगी, वॉलेटिलिटी भी आएगी, अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी और शायद आपको इतना मौका ना मिले कि उस वक़्त जाकर आप अपने जो निकलने की हिकमत अमली है उसको एग्जीक्यूट कर सकें। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपनी जो एग्जिट स्ट्रेटजी है उसको आप फार्मूलेट करें, ताकि जब टाइम आए तो आप उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्टॉक मार्केट से हासिल कर सकें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की आगे वीडियो चलने से पहले थोड़ी सी एक आपसे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँ और शायद आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। हमने लाइफ में देखा है कि बहुत सी चीज़ों के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। जैसे जैसे हमारी नॉलेज, जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी मेच्योरिटी लेवल में इजाफा होता है, वहीं पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट चीज़ों के बारे में वक्त के साथ उनमें तब्दीली आती है। और बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास पहले थी शायद वो ट्रांसलेशन की हद तक, शायद वो उसके तर्जुमे की हद तक तो ठीक थी, बट उसका असल मफहूम हम उस वक़्त नहीं समझ सके थे, जिसको बाद में जाके हमें लगता है कि अब हम समझने लगे हैं। सो जहाँ पे जब हम सब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वहाँ हम सब बखूबी आगाह हैं कि जो स्टॉक मार्केट का फंक्शन है, जो स्टॉक मार्केट का काम करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है, जहाँ पे आप सेल ऑन प्रॉफिट करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं और फिर हम इसी साइकिल को चलते हुए स्टॉक मार्केट में जो हमारा सफ़र होता है उसके दौरान जारी रहता हुआ देखते हैं। सो बेसिकली अगर हम इसको देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है बेसिकली वो क्या चीज़ है, तो वो हम जब स्टॉक्स ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो उसके पीछे सिर्फ दो असूल कार फरमा होते हैं, जिसमें बड़े सिंपली आप बेचते हैं जब आपको प्रॉफिट मिलता है किसी स्टॉक में, और आप ख़रीदते हैं जब आपको वो एक अच्छे लेवल्स पे मौजू रेट पे अवेलेबल होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये तो हो गई थोड़ी सी इस बात का एक एंगल जिसको हम बखूबी समझते भी हैं, इससे वाकिफ़ भी हैं और शायद हम इसको फॉलो भी करते हैं। बट क्या आपने कभी इसको एक मुख्तलिफ एंगल से देखने की कोशिश की है या समझने की कोशिश की है कि जब हम कहते हैं कि सेल ऑन प्रॉफिट तो हम क्यों बेचते हैं, प्रॉफिट के अलावा उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और जब हम कहते हैं बाय ऑन डिप के जब वो कम रेट पे अवेलेबल होता है तो रेट के अलावा कौन सी चीज़ ऐसी उसके पीछे फोर्स होती है जो हमें मजबूर करती है उस वक़्त किसी भी स्टॉक में
انٹری کرنے کی اور کسی بھی اسٹاک کو خریدنے کے لیے. سو میں اس چیز سے تھوڑا سا اس کو دیکھ رہا تھا اور ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. بٹ چونکہ میں نے کہا جیسے جیسے آپ کی تھوڑی سی میچیورٹی لیول اچھی ہوتی ہے، تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے پاس اچھی آتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی شاید وہ صرف ترجمے کی حد تک تھی. سو میں نے بہت دفعہ شاید 2 سے 3 دفعہ اپنے چینل پہ وارن بوفے کا یہ والا کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. جب وارن بوفے سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں کیسے کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی آپ اس وقت سے ڈریں جب مارکیٹ میں بہت زیادہ لالچ آ جائے، اور آپ اس وقت اپنے اسٹاکس کو خریدیں جب مارکیٹ میں بہت زیادہ خوف ہو، لوگ ڈرنے لگیں. اس وقت آپ کی جو لالچ ہے آپ اس کے لیولز کو انکریز کریں. سو اس سے پہلے میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ شاید ترجمے کے حد تک ہی تھی اس کوٹ کی، کہ یہ کوٹیشن کو میں صرف اس پوائنٹ آف ویو سے شاید سمجھ رہا تھا یا دیکھ رہا تھا کہ مارکیٹ میں ہمیں تب خریدنا چاہیے ہے جب پینک ہوتا ہے، اور تب بیچنا چاہیے ہے جب مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہوتی ہے. بٹ بہت چیزوں کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے ایویلیویٹ کر کے مارکیٹ کی پرفارمنس کو دیکھ کے شاید ابھی میری جو سوچ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ میں اب اس کو جو مارکیٹ میں ہمارا ایک سٹے ہوتا ہے اس کو اسی اینگل سے دیکھنے کی میں نے کوشش کی، اور آپ کے ساتھ میں یہی چیز شیئر کر رہا ہوں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب ہم کہتے ہیں کہ سیل اینڈ پروفٹ، بیسیکلی اس کی دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں لالچ بہت بڑھ گئی ہوتی ہے اور آپ کے جو سٹاکس ہوتے ہیں وہ اچھے لیولز پہ آ جاتے ہیں، تو ہم اس کو نام دیتے ہیں سیل آن پروفٹ. بیسیکلی ہم وارن بوفے کی اسی چیز پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں اس وقت اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں جب مارکیٹ میں لالچ بہت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اسی مارکیٹ میں اس وقت چیزوں کو خریدتے ہیں جب مارکیٹ میں خوف بہت ہوتا ہے اور ہم اپنے اندر کی لالچ کو بڑھا دیتے ہیں. سو اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی روٹین کے حساب سے، تو ہم شیئرز اسی وقت بیچتے ہیں جب مارکیٹ میں لالچ بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کو بہت تیزی سے خریدنا چاہتے ہیں. آلدو کہ اس میں ہمارے پروفٹ کی ریزن بھی ہوتی ہے اور ہم اس کو موزوں وقت سمجھتے ہیں اپنے ڈیسیجنز کو کہ ہم اس سٹاکس ہے اس سے اپنی جان چھڑائیں اور اس میں اپنے پروفٹس کو سیکیور کریں. اسی طریقے سے ہم مارکیٹ میں اس وقت خریداری کرنا چاہتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کے ریٹس گر رہے ہیں، اور اس کی ریٹس گرنے کے پیچھے جو مین ریزن ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے اندر کی لالچ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ٹائم ایک موزوں ٹائم ہے ان سٹاکس کو خریدنے کا. سو ایک یہی چیز ہم جو سٹاک مارکیٹ میں ہم سب لوگ کو فالو کرتے ہیں، اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کا جو چیز ہے، طریقہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آج کل کی مارکیٹ کے پرفارمنس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں لالچ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے. چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سٹاکس کی اور جو پوری سٹاک مارکیٹ ہے اس کے لیولز روزانہ کی بنیاد پہ بتدریج ان میں ہم اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند بائنگ کر رہے ہیں ڈفرینٹ سٹاکس میں. آلدو کہ بہت سے سٹاکس ان میں خبروں کی وجہ سے، اسپیکولیشن کی وجہ سے ہی اس میں انکریز آتا ہے، بٹ لوگوں کو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی ہے، مارکیٹ بہت بلش ٹرینڈ میں ہے اور مارکیٹ بہت اوپر کے لیول پہ جانے والی ہے، اور یہی وہ ٹائم ہے جب مارکیٹ میں لالچ آ جاتا ہے. سو اس وقت اپنے جو پروفٹ جن میں آپ کا حاصل ہو رہا ہے ان سٹاکس کو بیچنا، ان سے جان چھڑانا زیادہ ایک اچھا قدم ہوگا بنسبت کہ آپ بھی اسی ہرٹ کے ساتھ، اسی کراؤڈ کے ساتھ سٹاکس کو مزید ایکومولیٹ کرتے جائیں، اور اس سوچ کے ساتھ کہ مارکیٹ میں ابھی مزید تیزی آنی ہے. کیونکہ مارکیٹ ہمیشہ آپ کو ڈیسیو کرتی ہے، اور اسی وجہ سے مارکیٹ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، اور جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں اکثر نقصان کی شکل میں ہی آپ کو نظر آتے ہیں. سو جہاں پہ مارکیٹ آپ کو ایک انداز دکھا رہی ہے اپ ٹرینڈ میں چلنے کا، بٹ کسی بھی ٹائم یہ جو ٹرینڈ ہے یہ چینج ہو سکتا ہے، اس میں ریورسل آ سکتی ہے، اور اس وقت شاید آپ کو موقع نہیں ملے گا اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی کے حساب سے کام کرنے کا اور سٹاکس کو بیچنے کا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تمام سٹاکس جو ہیں ان کی پرائس لیولز میں گراوٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے. سو یہ ایک تھوڑا سی ایک چیز تھی ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنی. بیسک مقصد یہ تھا
کہ شاید اس وقت مارکیٹ میں وہ لیولز آ چکے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جو ایگزٹ اسٹریٹجیز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بارے میں سیریسلی سوچ سکتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا جو دوسرا ہم نے چینج کیا تھا اپنے روٹین کے جو ہمارا کمپوزیشن آف آر ویڈیو ہوتی ہے، وہ ہم یہ ٹیکنیکل چارٹس آپ کے لیے شروع میں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ جو آج کی ٹیکنیکل چارٹس ہیں اس میں مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوئی ہے۔ بظاہر آپ کو یہ مارکیٹ کی کلوزنگ ایک سمپل مارکیٹ پرفارمنس کی بیس پہ نظر آ رہی ہوگی، بٹ اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں ایز فار ایز جو ٹیکنیکلی اصول ہیں اسٹاک ایکسچینج میں کسی بھی ٹیکنیکل چارٹس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ آج ایک بہت سالڈ راؤنڈ ٹاپ فارمیشن مارکیٹ نے جنریٹ کیا ہے۔ اس راؤنڈ ٹاپ فارمیشن کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، بٹ اسی جو راؤنڈ ٹاپ ہے یا جو راؤنڈڈ ٹاپ فارمیشن ہے، اس کو جو زیادہ اسٹرینتھ ملی ہے وہ مارکیٹ کی آج کی سائیڈ ویز کلوزنگ کی ہے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہا جاتا ہے یا ٹیکنیکل انالیسس کی روح سے یا ٹیکنیکل انالیسس کی جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں جب بھی راؤنڈڈ ٹاپ فارمیشن جنریٹ ہوتی ہے، اور اگر ایک اسٹرانگ راؤنڈڈ ٹاپ فارمیشن ہے جیسے آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ والیومز بھی راؤنڈڈ ٹاپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو سائیڈ ویز مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ بھی مارکیٹ کی راؤنڈڈ ٹاپ فارمیشن کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، سو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ جو اس کا ٹرینڈ ریورسل ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ ٹرینڈ ریورسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکیٹ ابھی ایک اپ ٹرینڈ میں جا رہی تھی، سو آج کی کلوزنگ کی بیس پہ اور ٹیکنیکلی چارٹس کی ایویلیویشن کی بیس پہ ایز فار ایز دا پرنسپلز آف ٹیکنیکل چارٹس از کنسرن، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل سے مارکیٹ میں ریورسل آپ دیکھ سکتے ہیں، مارکیٹ کا ریورسل کل سے شروع ہو سکتا ہے۔ اب اس پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا واقعی کل سے مارکیٹ میں ریورسل آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اس کا جواب میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ فیوچر کی نالج میرے پاس نہیں ہے۔ ٹیکنیکل چارٹس کے حساب سے جو آج کی کلوزنگ ہے وہ اس بات کو اسٹرینتھ کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ کل مارکیٹ میں ریورسل آ سکتا ہے۔ اب مارکیٹ میں کس ٹائپ کا ریورسل ہم کل کے دن دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اکراس دا بورڈ مارکیٹ میں ایک ریورسل ٹرینڈ کو جنریٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ مارکیٹ میں ٹوٹل جو سٹاکس ہیں اس میں اکثریت میں کل ہم پرائس میں فال دیکھ سکتے ہیں؟ تو شاید ایسا نہیں ہو، کل ہم سلیکٹو سٹاکس میں تیزی دیکھیں گے، اور جو زیادہ سٹاکس ہوں گے ان میں ہم مندی کا عنصر بخوبی کل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ون آف دی پاسبلٹیز ہے، ایک امکانات میں سے ہے، بیسڈ آن جو ٹیکنیکل چارٹس آج کی کلوزنگ کے وقت جنریٹ ہوئے ہیں۔ سو کل کے دن بہت احتیاط سے آپ کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں جہاں پہ ہم دیکھتے تھے اکراس دا بورڈ مارکیٹ کے زیادہ تر سٹاکس میں ہم تیزی دیکھ رہے تھے پچھلے 3 سے 4 سیشنز میں، شاید کل کے دن ہمیں اس میں چینج آتے ہوئے واضح طور پہ نظر آ سکے۔ اگر اسی ٹیکنیکل چارٹس کو ہم 15 منٹس کے ٹائم سپین کے اوپر ود دی ہیلپ آف RSI اور موونگ ایوریجز دیکھتے ہیں، تو ابھی تک جو دونوں انڈیکیٹرز ہیں وہ مارکیٹ کی اپ ٹرینڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ RSI بھی ایک کمفرٹیبل زون میں ہے، جہاں پہ ایک ایگریسو مارکیٹ کی جو پوسچر ہے وہ ہے ایز فار ایز RSI از کنسرنڈ کنورجنٹ ہے ود دی مارکیٹ اپ ٹرینڈ۔ اسی طریقے سے جو موونگ ایوریجز ہیں وہ بھی مارکیٹ کے اپ ٹرینڈ کو ابھی تک سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سو یہ جو دونوں ٹیکنیکل انالیسس تھے، جس میں ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ راؤنڈڈ ٹاپ فارمیشن جنریٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو موونگ ایوریجز جنریٹ ہوئے ہیں یہ دونوں کے متضاد ہیں۔ سو یہ دونوں چارٹس اس بات کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ اس وقت ٹیکنیکلی جو مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو چکی ہے اور وہ پزلنگ ہو چکی ہے، جہاں پہ آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس کی بیس پہ ہم بہت زیادہ کنونسنگلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کے مارکیٹ کا دن پازیٹیو ہوگا، کیونکہ مارکیٹ کا جو کلوزنگ ہے اس نے ایک کنفیوژن مارکیٹ میں ایز فار ایز دی پیٹرنز اینڈ ٹیکنیکل چارٹس از کنسرن وہ جنریٹ کیا ہے۔ سو ان آئیدر کیس مارکیٹ اگر کل پازیٹیو ہوتی ہے تب بھی، اور اگر مارکیٹ میں کل ٹرینڈ ریورسل ہم دیکھتے ہیں تب بھی، دونوں صورتوں میں آپ کو ایکسٹرا کوشیس ہو کے کام کرنا چاہیے،
اور ایگزٹ اسٹریٹجیز جو ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو ایک ریہرسل کر لینی چاہیے، اس کو فارمولیٹ کر لینا چاہیے، تاکہ اگر کل کسی بھی ٹائم پہ ضرورت پڑے تو آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ایٹ پلیس ہوں اور اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہمارا تھوڑا سا آج کی ویڈیو کا جو ہم نے فارمیٹ چینج کیا اس کا پریمبل تھا، جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے۔ کوشش کی کہ جو مارکیٹ کی اس وقت کی سچویشن ہے اس میں آپ کے ساتھ اپنی جو سوچ ہے اور اپنے انالیسس شیئر کریں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی ریگولر ویڈیو کی طرف جو ہم نارمل آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ سو آج کے دن بھی ہم آپ کے لیے کچھ اچھے شیئرز جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے تھے کچھ عرصے سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کو آپ اپنے ریڈار پہ دیکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس کو جج کرنے کے بعد آپ اپنے ڈیسیجنز ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ایز پر اپنی پرائورٹیز کے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کے ہم سیشن سمری کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں آج سارا دن پروفٹ ٹیکنگ جو تھی بہت ہمیں پرزور طریقے سے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آیا۔ فائنلی ٹورڈز دا کلوزنگ ہم نے زیادہ پریشر سیلنگ دیکھی، جہاں پہ مارکیٹ نے اپنے میکسیمم لیولز کو لوز کر کے ہمیں دکھایا، آلدو کہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک رینج میں ہمیں نظر آئی، جہاں پہ تقریباً 500 پوائنٹس کی ایک ٹائٹ رینج میں آج سارا دن ہم نے مارکیٹ کو ایگزسٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم اس کو ٹپیکل ایک اسٹرکٹ انفورس کریں اپنے جو ٹیکنیکل ایویلویشنز ہوتے ہیں، تو یہ جو رینج ہے یہ مزید گھٹ کر تقریباً 300 350 پوائنٹس بن جائے گی، جہاں پہ مارکیٹ نے آج ایک کمفرٹیبل زون میں وقت گزارا۔ سو مارکیٹ ایک ٹائٹ رینج میں چلتے ہوئے رینج باؤنڈ پرفارمنس دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، جہاں پہ مارکیٹس کو جب گیپ اپ اوپننگ دلوائی جاتی ہے اس کے باوجود بھی مارکیٹ کو اس سے زیادہ اثر نہیں پڑ رہا ہوتا اور زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور مارکیٹ اپنے ایک مخصوص رینج میں رہتے ہوئے پوائنٹس کو گین یا لوز کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ سو اگر آج کے دن کی ہم بات کرتے ہیں، ایک ایوریج سیشن تھا جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ڈومیننٹ تھی، میڈیم پارٹیسپیشن، کیونکہ آج والیومز کافی کم جنریٹ ہوئے ہیں مارکیٹ میں، اور اگر ہم اوور آل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو آج کے دن ایک نیوٹرل سیشن دیکھنے کو ملا۔ اگر ہم مارکیٹ راؤنڈ اپ کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم مارکیٹ کے ڈیٹا سے مدد لیتے ہیں، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی کل کی کلوزنگ میں 350 پوائنٹس کی تقریباً گیپ اپ اوپننگ دلوائی گئی، بٹ مارکیٹ نے فائنلی جو ہے 385 پوائنٹس کل کی کلوزنگ میں ایڈ اپ کر کے ہمیں دکھائے، اور آج کے دن 1,16,775 کے لیول پر کلوزنگ کر کے دکھائی ان دا سائیڈ ویز۔ مارکیٹ کا جو پیٹرن لیڈیز اینڈ جینٹلمین ڈیولپ ہو رہا ہے، اسپیشلی جو پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک چیز ہمیں بہت واضح طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ اکثر جو گیپ اپ اوپننگ ہے یا جو گیپ ڈاؤن اوپننگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ریفیوز کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ تھوڑا سا مارکیٹ کا ایک پیکیولر آپ سمجھتے ہیں موڈ ہوتا ہے، جہاں پہ مارکیٹ تھوڑا سا ڈکٹیشن کے خلاف چلتی ہے اور مارکیٹ اپنے فنڈامنٹلز کی بیس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے۔ سو آج کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہمیں سیم موڈ میں نظر آ رہی ہے، جہاں پہ مارکیٹ کو ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آج کے دن کے ہم سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں، تو نیوٹرل سینٹیمنٹس کے ساتھ فاسٹ مومنٹم میں ود ایوریج پارٹیسپیشن آج کے دن ہم نے مارکیٹ کو دیکھا۔ مارکیٹ میں جو آنے والے پیٹرن ڈیولپ جو ہو رہا ہے اس میں رینج باؤنڈ سیشن آپ کو مزید کچھ دن نظر آئے گا، اور مارکیٹ کی جو آؤٹ لک ہے وہ آج کے دن نیوٹرل تھی۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم والیومز کی طرف دیکھتے ہیں تو کے ایف سی 100 انڈیکس ہے جو پچھلے 5 دنوں کا ایوریج والیوم ہے، جو تقریباً 280 ملین ہے، اس سے آج مارکیٹ نے تقریباً 65 ملین والیومز کم جنریٹ کیے۔ سو اس وقت کے ایف سی 100 انڈیکس ڈیفینیٹلی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہی ہے اچھے والیومز کو جنریٹ کرنے کے سلسلے میں، جہاں پہ جو چھوٹے ویلیو کے سٹاکس ہیں اسی میں زیادہ فوکس نظر آتا ہے اور اسی میں زیادہ والیومز جنریٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بٹ اگر آج کے دن ہم اوور آل مارکیٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں آج کوئی بہت زیادہ اچھے والیومز جنریٹ نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے کے ایس سی 100 انڈیکس کی پرفارمنس میں بھی دیکھیں تو مارکیٹ میں جن کمپنیوں نے اپنے پوائنٹس میں اضافہ کیا اور جن کمپنیوں نے پوائنٹس کو لوز کیا، اس میں بھی جو فرق ہے وہ ہمیں شرنک ہوتا ہوا، گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ اس وقت مارکیٹ ایگزسٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو تمام 3rd ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس میں مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا زیادہ فوکس ہے ابھی تک، جہاں پہ زیادہ والیومز انہی لو ویلیو کے سٹاکس میں جنریٹ ہو رہا ہے۔
لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں ٹوٹل مارکیٹ کے، تو 218 کمپنیوں نے آج پرائز میں انکریز کیا، جبکہ 174 کمپنیوں نے پرائز میں لاس کر کے دکھایا۔ کیپ سیکشن میں آج ایک دفعہ پھر 10 کمپنیوں نے اپر کیپ میں کلوزنگ کر کے دکھائی، بٹ اپر کیپ میں انٹرسٹنگلی کمپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے والیومز کے ساتھ ہمیں اپر کیپ کو اچیو کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ آلدو آج کے دن اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چکوال سپننگ ملز نے آج اچھے والیوم جنریٹ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو طارق کارپوریشن لمیٹڈ جو شوگر اینڈ الائڈ سیکٹر سے وابستہ کمپنی ہے، اس میں قدرے بہتر والیوم جنریٹ ہوئے۔ لوور لاک سیکشن میں آج ایک دفعہ پھر کوئی کمپنی موجود نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اسکرپ کنٹریبیوشن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اینگرو ہولڈنگ نے آج لیڈ کیا، آلدو کہ پرائس لیولز میں کوئی بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ لکی سیمنٹ کے شیئرز جہاں پہ اگلے 5 سے 6 دنوں بعد ہمیں اس میں جو ہے وہ سپلٹ آف شیئرز کی اناؤنسمنٹ دیکھنے کو آئے گی۔ آلدو آج کے دن ہم نے آغاز میں بہت تیزی دیکھی، بٹ ٹورڈز دا کلوزنگ ہم نے اس میں کافی لیولز کو لوز ہوتے ہوئے دیکھا۔ سو کوئی بہت زیادہ ریمارکیبل کنٹریبیوشن بھی نظر نہیں آ رہی ٹورڈز دا کنٹریبیوشن سائڈ، اسی طریقے سے بہت زیادہ ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ٹورڈز دا پوائنٹس لوزنگ سائڈ ایز ویل۔ سو اس وقت ایک بیلنسڈ ہم نے دیکھا لو والیومز کے ساتھ اور ایک لو ایکٹیویٹی کے ساتھ آج کے دن ہمیں مارکیٹ نظر آئی۔ اسی طریقے سے اگر سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ بینک، کمرشل بینکس اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہمیں خاطر خواہ پوائنٹس ایڈ اپ کر کے دکھایا، بٹ کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن دونوں سائڈز آف دا چارٹس ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک نظر ڈالیں گے آج کے دن امپورٹنٹ نیوز پہ، جس میں روٹین کی طرح ہماری انٹرنیشنل نیوز اور لوکل نیوز دونوں کو ہم نے شامل کیا ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل نیوز کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ ٹریڈ ٹیرفس کی بات ہو رہی ہے، وہیں پہ امریکہ کی طرف سے کوئی نئے اعلانات اور پالیسی ڈیسیژن سامنے آ رہے ہیں، جہاں پہ یمن میں جو ہوتی باغی ہیں ان کے خلاف امریکہ عنقریب اپنی ملٹری کیمپین کا آغاز کرنے کے بارے میں عندیہ دے رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات میں عمان میں شامل اس وقت ہے، وہیں پہ یمن میں آ کر اس کے جو ملٹری کیمپین ہے اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ سمجھنا بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایران پہ آنے والے دنوں میں کچھ پریشر بھی جنریٹ ہو سکے، بٹ وہیں پہ ٹریڈ ٹیرف کی وجہ سے چائنا اور رشیا کا اس سچویشن سے باہر رہنا ابھی تک تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے۔ سو ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے گلف کے ریجن میں آنے والے دنوں میں۔ امریکہ نے اپنی یونیورسٹیز پہ جو فائنینشیل جو ان کی کربس تھے، جو ان کی پابندیاں تھیں، اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی میں $2.26 بلین کی فنڈنگ کو فریز کیا ہے۔ یہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ تھوڑا سا پریشر ڈالنے کے لیے، تاکہ جو امریکہ میں اس وقت انفلیشن بڑھنے والی ہے اس کے سلسلے میں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پروٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ چائنا کی طرف سے بھی آج ایک جو ہم نے دیکھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ ویتنام کی وزٹ پہ ہیں، جہاں پہ انہوں نے ویتنام کے ساتھ کافی MOUs پہ سائن کیا ہے، اس کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آڑے ہاتھوں لیا اور خبردار کیا ہے کہ جو 90 دن کا انہوں نے ٹریڈ ٹیرف میں سسپینشن کا اعلان کیا تھا اکراس دا ورلڈ، شاید اس سے پہلے وہ ڈیسیجن دے کے ریورسل دے سکتے ہیں، کیونکہ اس موقع سے چائنا فائدہ اٹھا کے اپنی جو ٹریڈ کی پالیسی ہے اس کو انوویٹ کر رہا ہے، اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ ہم کسی بھی دن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو ریلیکسیشن تھی 90 ڈیز کی، اس کے اختتام کے بارے میں اعلان ہوتا ہوا سن سکیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جو بڑی خبر ہے امریکہ کے حوالے سے کہ امریکن گورنمنٹ نے ڈیسیجن لے رہے ہیں، جو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سالانہ فنڈنگ میں تقریباً 50% کی ریڈکشن کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا اگر یہ امریکن گورنمنٹ انیشیٹ کر لیتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تقریباً امریکہ کے 30 ممالک میں جو ایمبیسیز ہیں وہ بھی بند ہوں گی، جو USAID کے پروجیکٹس ہیں اکراس دا ورلڈ ان کا بھی اختتام ہو سکے گا، اور یہ امریکہ کا ایک بہت میجر ڈیسیجن ہوگا جہاں پہ ہم نے تقریباً پچھلے 150 سال سے جو امریکہ کی فورن پالیسی کا محور تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ادھر بہت اونچے لیول پہ تبدیلیوں کی وجہ سے شاید جو فوکس ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ابھی ٹورڈز دی وائٹ ہاؤس شفٹ ہونے کو ہے۔ سو ایک اچھا اقدام نہیں ہوگا
کیونکہ دنیا کے جو ممالک ہیں، دنیا کی جو پالیسیز بنتی ہیں امریکہ سے متعلق، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینٹر آف فوکس کو رکھتے ہوئے ہی بنائی جاتی ہیں. سو آنے والے دنوں میں ہم کافی انٹرسٹنگ چینجز دیکھ سکتے ہیں ان دی امریکن ایڈمنسٹریشن. ایک نظر ڈالیں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کے دن ہم پاکستان میں جنریٹ ہونے والی خبروں پہ، آلدو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ خبریں نہیں تھیں، جہاں پہ منسٹری آف ہیلتھ نے 20% ٹیکس لگانے کی سفارش پہ کیا فارورڈ کی ہے تمام ان فوڈ آئٹمس پہ جو کہ چینی سے اور جو پروسیسڈ آئٹمز ہیں ان پہ مشتمل ہوتی ہے. سو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیصلے کا اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے فرام دا کیبنٹ، تو تمام وہ سیکٹرز جو کہ شوگر انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں فوڈ کے، یا جو پروسیسڈ آئٹم سے ریلیٹڈ ہیں، ان پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوگا، اور اوور آل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو فوڈ سیکٹر ہے اس پہ بھی کوئی پازیٹیو امپیکٹ اس خبر کا جنریٹ نہیں ہوگا اگر یہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی جو اکنامک جو آؤٹ لک ہے فار دا فیوچر، جہاں پہ ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، وہیں پہ پاکستان کے بینکس نے گورنمنٹ کی اس پالیسی کو سپورٹ کیا ہے اور اپنے جو ہیلپ ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ان تمام انڈسٹریز میں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنسز پہ فوکس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، یا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہے جو نئے شروع ہونے والے بزنس ہیں، ان کو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق بینکس جو ہیں وہ سپورٹ کرنے کے لیے راضی نظر آ رہے ہیں اس وقت. آلدو کہ اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ جہاں پہ بینکس کے پاس کافی اس وقت لیکویڈیٹی موجود ہے اور وہ ڈیفینیٹلی چاہے گی کہ ان کو اچھے انٹرسٹ ریٹ پہ وہ فردر سبلیٹ کر سکے. سو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں بینک کی یہ پالیسی بینکس کے اوور آل ریونیو میں کتنا اضافہ کر کے ہمیں دکھا سکتی ہے. پچھلے دنوں میں جو یو ای میں ہم نے دیکھا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں جو ویزے کے بارے میں کافی تیزی سے ان کی پالیسی چینجز آئے تھے، اس کی وجہ سے جو پاکستان کے پہلے 3 مہینوں میں جو فارنر جو ہماری جابز ہیں یا جو ہماری امپلائمنٹ ہے، وہ اس وقت یو ای سے شفٹ ہو کر سعودی عربیہ شفٹ ہو گئی ہیں، جہاں پہ وہاں سعودیہ میں کافی نئی امپلائمنٹ کی جو ویکنسیز تھی پاکستان کو وہ ملی ہیں. سو ایک پازیٹیو نیوز جہاں پہ ہم نے کل ہی سنا تھا کہ پاکستان کے جو فارن ریمیٹنسز ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. سو یو ای سے جو کہ ایک نسبتاً چھوٹی مارکیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ، اگر پاکستان کی لیبر کو ادھر زیادہ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں تو ایک بہت پازیٹیو خبر ہے پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک کے حوالے سے. اسی طریقے سے لکی سیمنٹ 21 اپریل سے اس کی جو شیئر ٹریڈنگ ہے ان دا اسٹاک مارکیٹ اس کو سسپینڈ کیا جائے گا. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی جو شیئرز ہیں اس میں سپلٹ کے ڈیسیجن کی وجہ سے جو ان کی ری ویلیو ہوگی، فیس ویلیو میں کمی ہے، اس وجہ سے تقریباً 4 دن کا ہم تعطل دیکھیں گے لکی سیمنٹ کی ٹریڈنگ آف شیئرز ان دا اسٹاک مارکیٹ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی پرفارمنس پہ، خبروں پہ، ٹیکنیکل چارٹس پہ جو ہم نے شروع میں آپ سے ڈسکس کیا، اگر ان سب کو مد نظر رکھیں تو کل کی اگر ہم ایکسپیکٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو کل کے دن بھی مارکیٹ کا ایک رینج باؤنڈ سیشن ہمیں نظر آئے گا. مارکیٹ فیس کا جو فاسٹ پیس ہے وہ بدستور جاری رہے گا اور مارکیٹ کی والیٹیلیٹی میں کل ہم اچھا خاصا اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اگر ایک اچھی سٹرانگ اوپننگ مل جاتی ہے جہاں پہ مارکیٹ اپنے لیولز کو تھوڑا سا سسٹین کرتی ہے تو کل مارکیٹ کے لیولز میں ہم تھوڑا سا انکریز ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. بٹ ایس جب ہم نے ٹیکنیکل چارٹس جو آپ سے ڈسکس کیے تھے اس کے اگر مناسبت سے ہم دیکھیں تو کل کا ایک بہت انٹرسٹنگ سیشن ہونے والا ہے جہاں پہ جو ٹیکنیکل چارٹس ہیں ان کی اور ایکچوئل پرفارمنس کی آپس میں آپ لڑائی ہوتے ہوئے کل دیکھ سکتے ہیں ان دا اسٹاک مارکیٹ. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مارکیٹ میں اس وقت بظاہر ہم پازیٹیوٹی کے جو عمل ہے اس کو زیادہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ مارکیٹ ڈیلی ہمیں کچھ پازیٹیو گینز کر کے کلوزنگ دکھا رہی ہے، بٹ مارکیٹ میں ابھی تک پورے طریقے سے اسٹیبلٹی لوٹ کر نہیں آئی ہے. سو جب تک مارکیٹ میں ویزیبل طریقے سے اسٹیبلٹی نہیں آتی، ورک وتھ کوشن، اسٹاپ لاس اور ایم ایٹ پروفٹ ٹیکنگ ہی آپ کی اسٹریٹجی کا امپورٹنٹ حصہ ہونے چاہیے، اور اپنی ایگزٹ جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ فارمولیٹ کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ابھی ایک نظر ڈالیں گے آج کے دن کے لیے جو ہم آپ کے لیے سٹاکس سلیکٹ کر کے لائے ہیں. ہماری وہی گولڈن رولز آپ اگر فالو کریں گے تو آپ یقینی طور پر ان میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹے ٹائم فریم کے حساب سے آپ اپنے سٹاکس ابھی سلیکٹ کریں، چھوٹی بائنگ سے آغاز کریں، ان میں جو ایکیومولیشن اسی وقت کریں جب پرائسز اوپر جائیں. 10 to 12%، 13% کا ایک چھوٹا
زون اپنے لیے رکھیں پروفٹ کا جو آپ کو جلدی اچیو ہو سکتا ہے، اور جیسی وہ اچیو ہو آپ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کریں اور ورک وتھ اسٹاپ لاس کے ساتھ ہی کام کریں. اس کے علاوہ بالکل مارکیٹ میں آپ کام کرنے کے بارے میں نہ سوچیں. جو آج کے دن ہم آپ کے لیے 2 سٹاکس لے کر آئے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ان میں پہلا نیشنل بینک آف پاکستان ہے جس نے آج ایک اچھی پازیٹیو ایکٹیویٹی دکھائی، تقریباً 70 لاکھ کا والیوم آج جنریٹ کیا. آج کی جو اس کی کلوزنگ پرائس تھی دیٹ واز 81.70. اگر آپ کو 75 76 کے آس پاس ملتا ہے تو دیٹ ول بی اے گڈ پلیس کہ آپ اپنے ایگزٹ جو انٹری ڈیسیجن ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. مارکیٹ میں اس وقت نیشنل بینک پچھلے کچھ عرصے سے بہت پازیٹیو ہمیں ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے دکھا رہا ہے اور اس میں ابھی تک ایک بہت سٹرانگ پازیٹیو آؤٹ لک ایگزسٹ کرتی ہے. اسی کے ساتھ آج کے دن کا ہمارا جو دوسرا شیئر ہے وہ کلوور پاکستان ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا پچھلے کچھ مہینے جو اس نے اپنا بونس شیئر اناؤنس کیے تھے اس کے بعد اس کے شیئرز پرائسز میں کافی کمی واقع ہوئی. اس کے بعد ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے دیکھا. آج کے دن بھی ایک پازیٹیو اس نے ہمیں ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے دکھائی، پازیٹیو کلوزنگ کر کے دکھائی. آج کے دن 1,55,000 کے قریب اس نے والیوم جنریٹ کیا. اگر یہ بھی آپ کو 41 روپے کے نزدیک کہیں پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈیسیجنز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اگر انہی دونوں سٹاکس کی اگر ٹیکنیکل چارٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو ڈے چارٹ کے اوپر نیشنل بینک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک پازیٹیو جو ٹرینڈ ہے وہ جاری ہے. اس وقت اپنے ایک اچھے آپ سمجھ سکتے ہیں ریزسٹنس کو فیس کر رہا ہے 81-80 پہ. اگر یہ اس کو کراس کر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پازیٹیوٹی اور اس کا جو اپ ٹرینڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو اسی ایریا کے پاس آپ اپنے ڈیسیجنز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج کے دن کا دوسرا چارٹ جو کلوور پاکستان کے بارے میں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے بونس شیئر اناؤنس کیے اس کے بعد اس کی شیئرز میں تھوڑی سی مندی ہم نے دیکھی. اس نے اپنا کریکشن کا فیس کیا، کنسالیڈیشن کیا. اس وقت یہ بھی 44 روپے 26 پیسے کے پاس ایک تھوڑا سا ریزسٹنس کو فیس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ اگر یہ اس کو کراس کرتا ہے ود اچھے والیومز تو آپ اس میں ایک اچھا خاصی تیزی ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. پلیز اپنی رائے اور فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. Till the time we meet again, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed and be happy.